हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर वॉइस ऑफ KBN को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना नबीना बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुमिनीना बिनबील मुज्तबा। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुनू अंसारल्लाह, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आइए महाराज, सबसे पहले अपने आका मौला ताजदार मदीना सैयदुल कुल खत्मुर रसूल हादिए इंसुजा सरवरे कौन व मकाम हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तैयतो वसना की बारगाह अपने ग़ुलामी का सबूत देते हुए दरूद शरीफ की डालियाँ निछाड़ कर ये पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अन तुसल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन नबरासिल अंबियाए व नय्यरिल औलियाए व ज़ब्रिकानिल अस्फ़ियाए व नूरस सकलैन व दियाइल ख़ाफ़िकीन। तोई क़य्यूमी व सुल्तान ज़मानी, तोई मुश्किल कुसाए दो जहानी, ज़ियाफ़ात जहाँ दिले तंग दारम, मदद कुन या मुजद्दिदल फ़सानी। शयन लिल्लाह चू गदाए मुस्तमन, अल मदद ख्वाहम ज़े शाह नक्शबंद। आज की ये पाकिज़ा बज़्म इमाम रब्बानी मुनव्वर मुजद्दिद अल-फ़सानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पर मंसूब है। अल्लाह तबारक व तआला हर सदी में एक मुजद्दिद भेजता है, और वो जो मुजद्दिद होता है वो आका अलैहिस्सलाम की शरीयत को तरोताज़ा कर देता। लेकिन जब किसी नबी और रसूल की शरीयत को 1000 साल गुजर जाता तो अल्लाह ताला फिर एक नई शरीयत और रसूल मबूस फरमाता। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि ख़ातमुन नबीयीन हैं, आपने ख़ुद अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमाया कि अना ख़ातमुन नबीयीन ला नबिय्य बादी, यानी मुझ पर नबूवत ख़त्म है और मेरे बाद कोई दूसरा नबी नहीं होगा सुबह क़यामत तक। अगर कोई शख्स किसी दौर में अपने आप को ये कहे कि मैं भी नबी हूँ माज़अल्लाह, तो समझ लेना कि वो कुरान और हदीस के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। जब आका अलैहिस्सलाम ने ख़ुद फरमा दिया और कुरान की आयत है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन, तो कुरान की आयतों का झुटलाना ऐसे ही कुफ्र है। तो अंग्रेज़ हर दौर में जो है कुछ न कुछ खुराफात मचाते रहे हैं। 1880 या 90 के करीब में झूठा नबूवत का मुद्दई, जिसे गुलाम अहमद कादियानी कहा गया, एक आँख का काना भी था, वो उसने अपने आप को नबी होने का दावा किया माज़अल्लाह, और वो किसी भी मुनाजरे में पहुंचा ही नहीं। महर अली शाह ने तो उसे जो दावत दी थी उस दावत में वो पहुंचा ही नहीं, और पीर जमात अली नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमा दिया कि वो फला तारीख़ का सूरज नहीं देख पाएगा, और वैसे ही हुआ कि वो दुनिया से फिनारे जहन्नम होकर चला गया। हर मुजद्दिद ने अपने दौर में काम किया, मगर जब 1000 साल होता, नई शरीयतें आती, तो आका अलैहिस्सलाम पर जब ये आयत नाजिल हो गई कि तुम पर तुम्हारी खातिर दीन मुकम्मल कर दिया, तो आका अलैहिस्सलाम कुछ देर सोचते रहे कि अब मेरी रुखसती का वक्त आ गया, और मैंने ये देखा है कि पिछली उम्मत में
1000 سال کے بعد بڑی گمراہی آ جاتی اور لوگ پھر سے شرک میں مبتلا ہو جاتے۔ آپ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کے دین کی حفاظت کا ذمہ بھی میں نے خود لے رکھا ہے، اور تمہارے 1000 سال کے بعد میں تمہاری ہی امت میں سے ایک ایسا مرد قلندر پیدا کروں گا جو کام نبیوں والا کرے گا، رسولوں والا کرے گا، تمہارا نائب اتم ہوگا، امت کا ولی ہوگا، مجدد ہوگا، مگر نبی نہ ہوگا۔ وہ تمہاری ہی شریعت کو وہ تر و تازہ کرے گا، زندہ کرے گا، دین کو تازگی بخشے گا۔ آقا علیہ السلام پر جب یہ دل پر الہام ہوا تو آپ کو اطمینان ہو گیا جو۔ تو آپ ایک دیکھیے کہ ایک حدیث آپ لوگوں نے اکثر سنی ہوگی، جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو اکثر علماء اور مشائخ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ تو یہ نام تو حضرت عمر کا آپ نے لیا تھا، مگر اشارہ مجدد الفسانی کی طرف تھا، کیونکہ فوراً نبی کے بعد نبی ہونا، اور وہ بھی ایسا نبی جس کے بعد کوئی نبی صبح قیامت تک نہیں آئے گا۔ آقا علیہ السلام کے فوراً بعد دوسرے نبی کی کوئی ضرورت تھی نہیں۔ تو جب آپ نحو اور صرف پڑھیں گے تو اس کا جب علم آپ کو ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا، کبھی قل بول کے جز سے مراد لیا جاتا ہے، کبھی جز بول کر قل سے مراد لیا جاتا ہے۔ تو نام اور اشارہ جو تھا وہ مجدد الفسانی کی طرف، اور نام حضرت عمر کا لیا گیا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ 1000 سال کے بعد جب نبی اور رسول مبعوث ہوتے اور نئی شریعت پیش کی جاتی، لیکن چونکہ آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ہونا نہیں تھا تو نبیوں والا کام کون کرے گا؟ تو اکبر کا جو پرفتن دور تھا وہ دور بڑا خطرناک تھا۔ اتنا خطرناک دور کسی مجدد کے زمانے میں نہیں رہا۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں کہ ہر مجدد نے جن جن فتنوں پر کام کیا ان کے زمانے تک وہ فتنہ دبا رہا، مگر ان کے رخصتی کے بعد وہ فتنہ پھر پروان چڑھا۔ لیکن واحد و یکتا ایک ذات ہے امام ربانی منور مجدد الفسانی کی، کہ انہوں نے دین الہی پر ایسا کام کیا کہ 19 لوگ بھی دین الہی میں شامل نہ ہو پائے، اور آج 411 سال ہو گئے آپ کو رخصت ہوئے، لیکن کوئی بھی شخص یہ نہیں کہتا کہ میں دین الہی کا ماننے والا ہوں۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا کہ دین اکبر کو جس نے فنا کر دیا، اس مجدد کی قوت پر لاکھوں سلام دو۔ سرکار امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کام کیا ہے، اسی کام کو ہر 100 سال کا جو مجدد ہوگا اسی کام پر، اسی مشن پر رہ کر کے اس کام کو آگے بڑھائے گا۔ جو جتنے مجدد ہوں گے، قطب ہوں گے، ابدال ہوں گے، اوتاد ہوں گے، اقطاب ہوں گے، سب کے سب حضور امام ربانی مجدد الفسانی کے ماتحت ہوں گے۔ خود مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا، جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو اس وقت آپ سب سے پہلے جو خطاب کریں گے، اس خطاب میں میری شان و عظمت بیان کریں گے۔ اللہ اکبر۔ امام مہدی الموعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وزیر ہوگا وہ کوئی اور نہیں، مجدد الفسانی کے بیٹے خواجہ محمد معصوم عروۃ الوثقی کی نسل کا ایک شہزادہ ہوگا۔ آپ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کو کمتر اس لیے دیکھتے ہیں کہ اس کی تعلیمات سے آپ آشنا نہیں ہیں، آپ نے ان بزرگوں کی سیرتوں کو پڑھا نہیں، اس لیے سوچتے ہیں کہ بس کوئی سلسلہ ہے۔ اور یہ کہنے سے گریز بھی مجھے نہیں ہوتا کہ آزادی کے بعد سے اگر علماء نے ہر سال مجدد الفسانی کا تذکرہ کیا ہوتا
تو آج گھر گھر میں مجدد الفسانی کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ علماء اور مشائخ نے جیسے جان بوجھ کر ہی تذکرہ نہیں کیا، یہ ایک کڑوا سچ ہے، نہ جانے کیا ان کے دل و دماغ میں تھا کہ انہوں نے ایسا کیا۔ آپ دیکھیے کہ حضور امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دور میں پیدا ہوئے تو اکبر بادشاہ اتنے بڑے ملک کا بادشاہ تھا کہ جیسے افغانستان سے لے کر سری لنکا، پورا بنگلہ دیش، پاکستان، بھوٹان، برما، یہ سب جتنا علاقہ لگتا ہے سب ایک ہندوستان کہلاتا تھا۔ اس ہندوستان کا مالک اکبر بادشاہ تھا۔ وہ شروع میں تو مسلمان تھا، 13 یا 14 سال کی عمر میں اس نے بادشاہت لی تھی، لیکن وہ مسلمان تھا، علماء کی عزت کرتا تھا، مشائخوں کی جوتیوں کو سیدھی کرتا تھا، مسجد میں جب جاتا تو علماء اور عوام کے چپلوں کو سیدھا کرتا تھا۔ لیکن اس کے پاس ایک شخص آیا جسے کہا گیا فیضی، ابو فضل اور فیضی، دو ایسے عالم آئے جنہوں نے اس کو برگلایا اور اس کو تو تباہ و برباد کیا، ساتھ میں خود بھی تباہ و برباد ہو گئے اور نہ جانے کتنوں کو گمراہ کر دیا۔ وہ تو مجدد الفسانی کی شان و عظمت ہے کہ انہوں نے اپنے تصرف سے گمراہ لوگوں کو واپس دین میں لا دیا۔ ابو فضل فیضی اس میں اتنا بڑا عالم تھا کہ آپ جب سیرت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ قرآن کی تفسیر لکھ رہا تھا۔ قرآن کا تفسیر لکھنا اتنی عام بات نہیں کہ جو چاہے وہ لکھ دے، اور تفسیر بھی بے نقط لکھ رہا تھا، یعنی جن حروف پر نقطہ نہیں ہوتا، جیسے الف پر نقطہ نہیں ہے، ہا پر نقطہ نہیں ہے، سین پر نقطہ نہیں ہے، صاد پر نقطہ نہیں ہے، تا پر نقطہ نہیں ہے، ان حروف کو جوڑ کر کے وہ تفسیر قرآن لکھ رہا تھا۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کتنا بڑا عالم ہوگا وہ۔ لیکن اس کے والد کو اکبر کے دربار میں ذلیل و خوار کر کے واپس کیا گیا تھا۔ اس کا باپ بھی بہت بڑا عالم تھا، تو صرف اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے اس نے اکبر بادشاہ کو ہی تباہ و برباد کر دیا، اور اس نے ایک اپنی مرضی سے کتاب لکھی اور ایک سپاہی کو پیسہ دے کر کے کہا کہ اسے لے کر کے جاؤ اور کل صبح تم آنا دربار میں اور بادشاہ کو پیش کرنا کہ دین اسلام کو گزرے ہوئے 1000 سال ہو گئے ہیں، پہلے کے امت میں ہر 1000 سال پر ایک نبی ہوتا تھا، رسول ہوتا تھا، اس وقت آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا اور یہ فرشتوں نے کتاب دی آپ کو، معاذ اللہ۔ اب وہ پیسے کے لالچ میں آ کر کے سپاہی نے یہ کام کیا اور صبح دربار میں اکبر بادشاہ کو لا کر کے اس نے دیا کہ یہ دیکھو یہ کتاب ہے، جبریل امین آئے تھے معاذ اللہ، اور انہوں نے یہ کتاب دی ہے کہ تم نبی ہو، اس وقت اب تم جو ہے اپنی مرضی سے کام کرو۔ اکبر بادشاہ ان پڑھ تو تھا ہی، پڑھا لکھا نہیں تھا، ہمایوں پڑھا لکھا تھا، اکبر پڑھا لکھا نہیں تھا۔ اس کے بعد جہانگیر بھی کم پڑھا لکھا تھا، لیکن شاہجہاں عالم و فاضل تھا۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ عالم و فاضل کے ساتھ ساتھ ولی اور مجدد بھی تھے جو ہے، اللہ اکبر۔ تو وہ اس کی باتوں میں آ گیا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ سب سے پہلے کیا دعویٰ کیا اس نے؟ نبوت کا، کہ میں نبی ہوں۔ اب اس نے اس کتاب کے اندر جو جو چیزیں لکھی تھی، فیضی چونکہ لکھا تو فیضی ہی نہیں تھا، تو اس نے کہا کہ 12 سال تک جب تک بچہ نہیں ہو جائے گا اس کا ختنہ نہیں کرا سکتے۔ نیا قانون آ گیا، شراب حلال کر دی گئی، زنا حرام تھا اسے حلال کر دیا گیا، بہن اور ماں سے نکاح جائز قرار دیا گیا معاذ اللہ، مسجدوں میں اذانیں بند کرا دی گئیں، مدرسوں سے قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بند ہو گئی، لائبریریوں کو جلا دیا گیا، مدرسوں اور خانقاہوں میں گھوڑے باندھ دیے گئے، مسجد میں کوئی اذان دیتا تو اسے پکڑ کر کے ہاتھی کے پاؤں کے نیچے کچلوا دیا جاتا اس کا سر، کوئی علماء حق بولتا اسے پھانسی یا سولی پر چڑھا دیا جاتا جو ہے، اور شراب جبرن عالموں کو پلائی گئی پکڑ پکڑ کر۔ بتاؤ، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، کیا اتنا بھیانک دور ابھی آیا ہے؟ اس دور میں کیا ایسا بھیانک دور ہے جبکہ کوئی مسلمان بادشاہ نہیں ہے؟ پھر بھی آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں ہم پر ہیں۔
जबरन दाढ़ियां कटवाई गईं, माथे पर चंदन लगाना कंपलसरी वाजिब करार दिया गया और सरों पर चुंडियां रखने को कहा गया। 1000 मर्तबा सूरज का नाम जपने को कहा गया। सूअर और कुत्ता पालने का हुक्म दिया गया। हत्ता कि यहाँ तक कह दिया गया कि सुबह उठ करके सूअर और कुत्ते को देखो, इससे सवाब मिलता है। नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह। इतना खतरनाक दौर था। खुल्लम खुल्ला आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी होने लगी। अहले बैत अतहार को गालियां दी जाने लगी। असहाब को बुरा भला कहा जाने लगा। हर तरफ बाजार गर्म हो गया। शियत जोर पकड़ने लगी, शियत अपने रंग में रंगने लगी जो है। मुसलमान परेशान हाल हो गए। उस वक्त हाल ये था कि लोग सोचते थे कि कौन होगा जो उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत करेगा, दीन इस्लाम को बचाएगा। अल्लाहु अकबर। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी भी थे पर जुबान नहीं खोल पाए। मीर अब्दुल वाहिद बेलखरामी भी थे पर जुबान नहीं खोल पाए। हाँ, कासिम सुलेमानी थे जिन्होंने आवाज अकबर के खिलाफ उठाई तो उन्हें चुनार के किले में कैद किया गया। बनारस की सरजमीन पर शाह तैयब बनारसी कुतुब बनारस ने आवाज उठाई। उस वक्त भी ज्ञानवापी मस्जिद मौजूद थी और जब मिंबर पर खुतबे में अकबर का नाम लिया गया तो हुजूर कुतुब बनारस शाह तैयब बनारसी मौजूद थे। आप आगे बढ़े और बढ़ करके आपने जो है उस वक्त के काजी शहर का गिरेबान पकड़ करके मिंबर से जमीन पर उतार दिया और कहा, तुझे मालूम नहीं कि आका की शरीयत क्या कहती है कि जब खुतबा पढ़ा जाए तो अल्लाह की वैदानियत और शान और असमत बयान की जाती है, आका की शान और रिसालत बयान की जाती है, असहाब का जिक्र होता है, उम्मत को हिदायत की आयतें पढ़ी जाती है और तुम उस बदबख्त उस मुल्हिद का नाम ले रहे हो। तो काजी शहर ने कहा, मैं जानता तो हूं मगर आप भी तो जानते हैं कि अगर उसका नाम खुतबे में न लिया गया तो कल मुझे भी कत्ल कर दिया जाएगा। मैं आपसे कहता हूं कि आप शहर छोड़ दीजिए और किसी जंगल की तरफ चले जाइए। उसी वक्त जुमे की नमाज छोड़ करके शाह तैयब बनारसी उठे और मंडवा डिग के पास जाकर के, उस वक्त जंगल था, और जाकर के छोटी सी मस्जिद बनाई और वहीं अल्लाह की इबादत करने लगे। उसके बाद बनारस से सफर करके आप दिल्ली पहुंचे और हुजूर बाकी बिल्लाह की बारगाह में जानुवे तलब मुस्तह किया और सिलसिले नक्शबंदिया में आप तालिब होकर के फैज पाया और बनारस के कुतुब बन करके वापस लौटे। यानी हुजूर मुजद्दिद अल्फसानी के पीर भाई हैं। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी भी मुजद्दिद अल्फसानी के पीर भाई हैं। अल्लाहु अकबर। एक नौजवान जिसने अपनी कुल मुकम्मल जिंदगी 40 साल पाई उसे हुजूर बाकी बिल्लाह कहते हैं, लेकिन उस मर्द मुजाहिद ने अपने कलील उम्र में 40 साल के अंदर वो इनकलाब बर्पा कर दिया कि उस इनकलाब के सरबराह का नाम, सालार का नाम मुजद्दिद अल्फसानी है, जिसने अकबर के लाए हुए बातिल दीन को तबाह बर्बाद कर दिया और दीने इस्लाम को फिर से असरे नौ ताजा कर दिया। जो उस जात को मुजद्दिद अल्फसानी कहते हैं। आप अपने दिल पर हाथ रख करके सोचिए, हम घबरा गए इतने में कि हमसे कहा गया कि आजान की आवाजें कम कर दी जाए, तो हम घबरा गए। हमें किसी जानवर के नाम पर घेर कर मारा गया, हम घबरा गए। हम सरों से हमने डर कर टोपियां उतार दी, चेहरों से हमने दाढ़ियां हटा दी। अरे तुमने अगर तारीख पढ़ी होती और बिलखुसूस हिंद के सरजमीन पर मुजद्दिद अल्फसानी को पढ़ा होता तो आज हर बच्चा घर के अंदर मुजाहिद इस्लाम होता। दीवाने हुजूर मुजद्दिद अल्फसानी, शहंशाह मुजद्दिद अल्फसानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर मुजद्दिद अल्फसानी ने जो काम किया है उस काम की तरफ नजर कीजिए और देखिए कि आपने कौन सा अमल किया। हुजूर इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी ने मकतूब में लिखा कि मैंने
اولیاء اللہ کے مقاموں کی شعر کی، الفاظ پر غور کیجیے گا، ولایت صغریٰ، ولایت کبریٰ، ولایت اولیاء، فرشتوں کی ولایت، انبیاء علیہم السلام کی ولایت، ان سے آگے بڑھ کر کے آپ بتاتے ہیں کہ میں مقاموں کی شعر کرتا ہوا حضرت مولا علی عثمان غنی اور شیخین کے مقام و مرتبہ سے آگے بڑھ کر کے اس مقام پر پہنچا جہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسی ذات تھی، اس کے آگے رسول اللہ جلوہ افروز تھے۔ آپ نے لکھی اور میں سیر کر کے وہاں سے واپس آیا، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام اور حضرت ابراہیم و خلیل اللہ کے بیچ میں ایک چبوترا تھا، میں سوچ رہا تھا اس پر کون بیٹھے گا، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیخ احمد یہ مقام تمہارا ہے۔ اللہ اکبر، رسولوں جیسا، نبیوں جیسا کام کرنے والا ہے تو ولی، ہے تو امت کا ایک مسلمان مومن مرد قلندر مجدد، اور وہ بھی ایسا مجدد 100 سال والا نہیں، 1000 سالہ مجدد ہے جی۔ اور صرف یہ نہیں، وہ ہمارا شریعت کا بھی امام ہے، ہمارا وہ طریقت کا بھی امام ہے، معرفت کا بھی امام ہے، حقیقت کا بھی امام ہے، حتیٰ کہ وہ ذات ایسی ہے جس نے سب سے پہلے حق الیقین میں قدم رکھا، جو اس ذات کو مجدد الفسانی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ ذرا سوچئے، اسی بات پر ابو فضل اور فیضی نے وابلہ کھڑا کر دیا اور جہانگیر کے کان میں پھسپھسایا۔ اکبر بادشاہ بے دین ہو کر، ملحد ہو کر دنیا سے گیا، جہانگیر تخت پر بیٹھا، اس کو بتایا کہ شیخ احمد نامی ایک شخص سرہند میں ہے جس کے لاکھوں لاکھ مرید اور خلفاء ہو رہے ہیں، خدشہ ہے کہ تمہاری حکومت چلی جائے اور وہ بادشاہ بن جائے۔ تو اس نے ایسی ایسی بات کہی۔ حضرت امام ربانی منور مجدد الفسانی کو شہر سرہند میں پروانہ بھیجا گیا کہ جہانگیر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو۔ مجدد الفسانی اپنی فراست سے سب دیکھ لیتے ہیں، اپنے شہزادوں کو تلقین فرمائی، میں جا رہا ہوں، تم میں سے کوئی گھبرائے گا نہیں، اور مصیبت پر مصیبت آ جائے پھر بھی کلمہ طیبہ کی تکرار نہ چھوڑنا جو ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ جب جہانگیر بادشاہ کے دربار میں آئے تو اس میں آپ نے اس کے دربار میں جب پاؤں رکھا تو پہلے بایاں پیر ڈال دیا۔ عموماً گھر میں جب آدمی آتا ہے تو دایاں پیر ڈالتا ہے، اور ایسے جھک کر کے آئے۔ لوگ جب دروازہ چھوٹا ہو تو ایسے جھکتے ہیں، مجدد الفسانی نے پیر ڈال کر کے ایسے نکل کر کے ایسے کھڑے ہوئے۔ جہانگیر بادشاہ کے سامنے جب گئے تو آپ نے سجدہ تعظیمی نہیں کیا۔ سجدہ تعظیمی دوسرے نبیوں میں جائز تھا، آپ قرآن کی آیت میں بھی دیکھیں گے تو تھا کہ یوسف علیہ السلام کو چاند، سورج اور ستارے سجدہ کر رہے ہیں، اس سے مراد یہی تھا کہ سورج سے مراد آپ کے والد یعقوب علیہ السلام تھے، چاند سے مراد آپ کی والدہ تھیں، ستاروں سے مراد آپ کے وہ 11 بھائی تھے، وہ سب کے سب نے آپ کو سجدہ کیا تھا۔ وہ ان نبیوں کی شریعت میں تھا، پر آقا نے سجدہ تعظیمی بھی حرام کر دیا تھا۔ آج اگر کوئی اپنے پیر کو سجدہ تعظیمی کرے گا تو وہ گستاخ ہوگا، اس نے حرام کام کیا ہوگا۔ تو اللہ اکبر۔ اب مجدد صاحب کے جلال کو دیکھ کر جہانگیر کچھ سوچ ہی نہیں پا رہا تھا کہ میں کروں تو کیا کروں۔ پھر اس کے کان میں کہا گیا کہ انہوں نے ایسا ایسا کہا ہے، تو مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جہانگیر نے کہا، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا مقام و مرتبہ ابو بکر صدیق سے افضل ہے؟ مجدد صاحب سمجھ گئے کہ ان پڑھ ہے، اسے جو سکھایا گیا وہی بول رہا ہے۔ تو آپ نے کیا کہا کہ میں آپ کو بس ابھی سمجھا دیتا ہوں۔ کہا کیسے؟ کہے جیسے کہ آپ کو کوئی ایسا کام پیش آ جائے جو ایک ادنا سا سپاہی کر سکتا ہے، آپ دربار میں جلوہ افروز ہیں، آپ کے پاس وزیر بیٹھا ہے، اس کے بغل میں سپہ سالار ہے، سیناپتی ہیں، صوبے دار ہیں، پھر کہیں دور جا کر سپاہی کھڑا ہے، آپ نے اس کو آواز دیا، وہ سپاہی ان کے آگے سے گزرتا ہوا آپ کے پاس آیا، کان میں آپ نے اس کے کچھ کہا اور وہ لوٹ کر چلا گیا، آپ کے کام کو اس نے پورا کر دیا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا
اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سپاہی وزیر سے افضل ہے؟ تو جہانگیر نے کہا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ کہا میں نے کہاں ایسا کہا ہے، میں نے تو صرف یہ کہا کہ ان مقامات کی سیر کرتا ہوا میں آگے گیا، لیکن گیا تو واپس بھی آ گیا، میں نے یہ نہیں کہا کہ شیخین سے میں افضل ہوں۔ اب کوئی چارہ نہیں تھا، ابو فیضی نے سوچا یہ تو بڑا برا ہوا، تو جہانگیر کے کان میں کہا کہ انہوں نے آپ کو سجدہ تعظیمی نہیں کی، دیکھیے کتنی عقل ہے۔ جہانگیر نے کہا مجھے سجدہ کرو۔ حضور مجدد الفسانی نے فرمایا کہ شیخ احمد کا سر صرف احد کے آگے جھکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ جہانگیر کو غصہ آیا، اور جب اسے غصہ دلانا ہوتا تھا تو اسے لال رنگ کا کپڑا پہنایا جاتا تھا، وہ الگ الگ تاریخ کے حساب سے بنایا گیا تھا۔ جس دن کسی کو موت کی سزا سنوانی ہوتی اس کو دن کے حساب سے کپڑا پہنوا کے لال بٹھوا دیا جاتا۔ ایسی ایسی خرافات رسمیں تھی اس دور میں۔ جہانگیر نے جو ہے کہا کہ ان کا سر جھکاؤ میری طرف۔ پہلے ایک جلاد آیا، مجدد صاحب کے سر کو جھکانا چاہا پر جھکا نہ پایا، دوسرا جلاد آیا، پھر تیسرا آیا، پھر چوتھا آیا، حتیٰ کی تاریخ بتاتی ہے کہ 40 جلاد مل کر کے بھی مجدد الفسانی کے سر مبارک کو ایک سود بھی جنبش نہ دے پائے۔ ہاں حتیٰ یہ ضرور ہوا کہ ان کی طاقت لگانے کی وجہ سے مجدد صاحب کے کان، ناک اور آنکھ سے خون نکلنے لگے، لیکن سر جھکا نہ پائے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت گوالیار کا قلعہ کا راجہ جو ایک ہندو تھا وہ دیکھ رہا تھا، وہ فوراً کھڑا ہو گیا، وہ سمجھ گیا کہ کوئی مہاپرش ہے اور یہ جاہل لوگ اسے قتل کروا دیں گے۔ وہ فوراً کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر کے کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، انہیں میرے حوالے کر دیجئے، میں اسے زیادہ سزا دوں گا اور اسے تکلیف دوں گا، میرے قلعے میں اسے قید کروا دیجئے۔ ابو فضل فیضی سوچنے چلے یہ تو ہندو ہے، یہ زیادہ ظلم کرے گا۔ سب راضی ہو گئے اور مجدد الفسانی اور ان کے چند ساتھیوں کو جو ہے اس راجہ کے حوالے کر دیا گیا، اور آگرہ کے قلعے سے لے کر کے انہیں لے جا کر کے گوالیار کے قلعے کے دروازے پر جب پہنچے، الحمدللہ میری اس دروازے پر حاضری ہوئی ہے، اور اس سیل تک میں پہنچا ہوں جہاں حضور مجدد الفسانی کو رکھا گیا تھا گوالیار کے قلعے میں۔ تو وہاں پر جب لے جایا گیا تو جب آپ دروازے سے اندر داخل ہوئے تو ملا بدر الدین سرہندی کو ہنسی آ گئی، وہ بھی ساتھ میں تھے آپ کے، ان کو ہنسی آ گئی، اور ہنستے ہنستے آپ جو ہے گوالیار کے قلعے کے دروازے پر چلے گئے۔ یہ کرامت کا ظہور ہو گیا۔ جب مجدد الفسانی نے ادھر ادھر نظر دیکھا کہ ملا بدر الدین تو دکھ نہیں رہے، آپ نے جب دیکھا تو اوپر بیٹھے تھے، ایک نظر جو ڈالی تو ملا بدر الدین نیچے آ گئے، اب بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب ہوش آیا تو فرماتے ہیں کہ کیا میں جہانگیر کے دربار میں کرامت نہیں دکھا سکتا تھا جو تم نے یہاں کرامت دکھائی؟ کہا حضور میرا منشا نہیں تھا، یہ تو مجھ سے اچانک سے ظہور ہو گیا۔ تو خود مجدد الفسانی لکھتے ہیں میرے راہ کے سالک جب قدم بقدم چلتے ہیں تو ان کے پیر کے ٹھوکروں سے اتنی کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے کہ انہیں خود بھی احساس نہیں ہوتا۔ اللہ۔ اور اس جیل کے اندر 2 سال آپ رہے، اور 4000 پہلے سے قیدی وہاں بند تھے۔ کتنے بڑے بڑے ظالم قیدی جن سے حکومت کو خطرہ تھا۔ مجدد الفسانی نے جب وہاں اذان کہلوائی تو وہ قیدی ہنس رہے تھے، یہ کون سا قیدی آ گیا، بادشاہ پاگل ہو گیا ہے جو ایک اچھے انسان کو بند کر دیا، جو اذان دلوا رہا ہے، جو نماز پڑھوا رہا ہے، جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، جو تسبیح و تحلیل کر رہا ہے، جو ذکر الہی کر رہا ہے، جو مراقبہ کر رہا ہے، جو قال اللہ قال الرسول کا درس دے رہا ہے، اللہ اکبر، جو حدیث سنا رہا ہے، جو قرآن کی تراجم اور تفاسیر کر رہا ہے، جو معارف اولیاء اللہ کو بیان کر رہا ہے، جو اولیاء کے درجات کو بتا رہا ہے، جو سلوک کے منازل طے کرا رہا ہے۔ حتیٰ حال یہ ہوا کہ 1 سال بھی نہ گزرا تھا کہ وہ 4000 جو ہندو قیدی تھے سب کے سب کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جائے۔ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ حضور مجدد الفسانی کا۔ آپ ذرا سوچئے، آپ آج ان کا ذکر کر رہے ہیں نا، مجھے تو جب وہ عبارت پر نظر جاتی ہے نا میں بہت خوش ہوتا ہوں کہ میرے ماں باپ نے کون سی ایسی نیکی کی تھی جو مجھے سلسلہ نقشبندیہ ملا۔ مجھے اکثر رشک ہوتا ہے
क्योंकि खुद मुजद्दिद अल्फसानी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने सुबह क़यामत तक जितने लोग मेरे सिलसिले में दाखिल होंगे उनका चेहरा दिखा दिया, उनका नाम बता दिया, उनके वालिद का नाम बता दिया, उनका मकान दिखा दिया, हत्ता मैं चाहूँ तो उसे लिख दूँ, मगर कई दफ्तर तैयार हो जाएंगे। रब ने मुझे इस काम के लिए पैदा नहीं फरमाया, तो कुर्बान जाओ बुनकर कॉलोनी के लोगों कि आज तो 411 साल हुए हैं मुजद्दिद साहब को रुखसत हुए, लेकिन मुजद्दिद साहब ने 400 साल पहले मौलाना अब्दुल मुत्तलिब को देख लिया था, उसके बाप का नाम जान लिया था और उसके मकान को देख लिया था, इसीलिए तो आज जिक्र मुजद्दिद अल्फसानी हो रहा है। आप इससे अंदाजा लगाइए कौन मुजद्दिद अल्फसानी, जिस मुजद्दिद अल्फसानी का तस्करा करके साल भर तक बरकतें नाजिल होती हैं। अल्लाह अकबर। तो आप जरा सोचिए कि हुजूर इमाम रब्बानी मुनव्विर मुजद्दिद अल्फसानी रज़ियल्लाहु ताला ने ग्वालियर के किले में कितना बड़ा काम किया। आज आप जेल में जाइए, जरा चंद लोगों को कलमा पढ़ के दिखा दीजिए, मैं समझ जाऊंगा आप बड़े अच्छे और नेक असाले हैं। अल्लाह अकबर। हाँ, इस दौर में जिंदान के अंदर कैदोबंद की सोहबत को बर्दाश्त करके अगर कोई दीन का काम कर रहा है तो तुम्हें यक ज़ुबान होकर के कहना पड़ेगा कि वो ज़ात भी सरकार सिद्दीक़ अकबर की औलाद है, जिसे सलमान अजहरी कहा जाता है। ये किसी ऐसे वैसे की औलाद में नहीं है, जिनके नसब सहीउल नसब है सरकार सिद्दीक़ अकबर के। अल्लाह अकबर। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि एक ऐसा भी दौर आया था कि जब जिंदान की सोबतें इख्तियार करनी पड़ी, लेकिन इन बुज़ुर्गों की सीरत ने इतनी ताकत बख्शी, इतनी ताकत बख्शी कि अल्लाह अकबर, उसी जिंदान के अंदर 4 लोगों ने कलमा पढ़ करके इस्लाम कबूल किया था और 180 लोग सिलसिले नक्शबंदिया में दाखिल हुए थे। ये शान थी हुजूर मुजद्दिद अल्फसानी की कि खुद तो खुद अपने उस अदना और कमीने गुलाम से भी वो काम ले लिया जो काम बड़े बड़े नहीं कर पाते थे। हुजूर इमाम रब्बानी मुनव्विर मुजद्दिद अल्फसानी की ज़ात आप देखिए कि उम्मत में जो तस्करा मिलता है कि काबा अपने मकाम से जब हटा तो राबिया बसरिया के लिए हटा, और वो भी वेलकम करने निकला था। क्यों? राबिया बसरिया बसरा से जब चली, खच्चर उनका फौत कर गया, तो आप जब 1 कदम चलती 2 रकत नफिल पढ़ती, फिर 1 रकत चलती 2 रकत नफिल पढ़ती, फिर 1 रकत चलती फिर 2 रकत नफिल पढ़ती, तो अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आ गई कि काबा को हुक्म दे दिया। हसन बसरी तवाफ कर रहे थे और काबा यकायक गायब हो गया, तो हसन बसरी ने कहा, बारिये ताला तेरा घर कहाँ है? कहा, मेरी महबूब तरीन बंदी राबिया बशरिया आ रही है। काबा उनके इस्तकबाल के लिए गया। और जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर देखा जाता है, काबा तो इस्तकबाल के लिए आया था, राबिया बशरिया के लिए, लेकिन हिंदुस्तान की वाहिद व यक्ता एक ज़ात है जिसे मुजद्दिद अल्फसानी कहा जाता है, जिन्हें बुरहान वलायत मुहम्मदिया कहा जाता है, हुज्जत शरीयत मुस्तफ़विया कहा जाता है, काशिफ असरार सबा मसानी कहा जाता है, आलिम उलूम मुक़त्तात कुरानी कहा जाता है, जिन्हें इमाम रब्बानी कहा जाता है, जिन्हें कय्यूम ज़मानी कहा जाता है, जिन्हें सिद्दीक़ सानी कहा जाता है, जिन्हें महबूब सुबहानी कहा जाता है, जिन्हें गौसे समदानी कहा जाता है, जिन्हें सहबाज़ लामकानी कहा जाता है, जिन्हें किंदील नूरानी कहा जाता है, जिन्हें मुनव्विर मुजद्दिद अल्फसानी कहा जाता है। जब काबा अपने मकाम से दोबारा हटा तो वेलकम के लिए नहीं, जियारत के लिए नहीं, बल्कि दुनिया काबा का तवाफ करती है और शहरे सरहिंद में काबा मुजद्दिद अल्फसानी का तवाफ करती है। वो मुजद्दिद अल्फसानी काबा जिनका तवाफ़ करे वो, और उसका भी अजूबा रंग किताब में है
لیکن اس کو مشاہدہ کرنے پر عجب عجب رنگ ہے کہ مجدد الفسانی مراقبہ کر رہے ہیں بیٹھ کر کے. آج بھی اس جگہ پر مقام نوافل لکھا گیا ہے اور مشائخ فرماتے ہیں جس نے اس مقام پر 2 رکعت نفل نماز پڑھی اسے 2 عمرہ کا ثواب ملتا ہے. کسی نے لکھا 10 عمرہ کا ثواب ملتا ہے، لیکن بظاہر ملتا تو ہے. اللہ اکبر. مجدد الفسانی بیٹھے ہوئے ہیں، کعبہ ان کے اوپر سے آتا ہے، یعنی کعبے کے اندر مجدد الفسانی ہے. کعبے کے اندر مجدد الفسانی ہے. اور صرف کعبہ خود اکیلے نہیں آیا تھا. مجدد الفسانی نے مکتوب شریف میں لکھا ہے کہ میں حرم کے آیا، میں حرم کی زمین کے اور میری خانقاہ کی زمین میں حلو کر گیا. اس لیے کعبہ اور مدینہ اور مسجد اقصی کے بعد روح زمین پر سب سے افضل کوئی زمین ہے تو میرے خانقاہ کی زمین جو سحر سرہند کی گئی. اللہ اکبر. مجدد الفسانی نے دیکھا مراقبے کی حالت میں کہ جو لوگ جہاں سے سجدہ کر رہے ہیں ان کا رخ مجدد الفسانی کی طرف ہے. نور کی سوائیں دم بدم پھوٹ رہی تھی، ہر طرف نور پھیل رہا تھا. اللہ اکبر. آپ نے آنکھیں کھولی تو اور نور کی سوائیں بڑھنے لگی، شمال سے جنوب تک، مشرق سے مغرب تک، 4 عالم میں نور روشن ہے. آپ نے پوچھا باری تعالیٰ یہ کیا ماجرا ہے کہ جو لوگ جہاں سے سجدہ کرتے ہیں وہ ان کا رخ میری طرف ہے. چائنا والا کرے تو مجدد پاک کی طرف ہے، امریکہ والا کرے تو مجدد پاک کی طرف ہے، انڈونیشیا والا کرے تو مجدد پاک کی طرف ہے، پاکستان والا کرے تو مجدد پاک کی طرف ہے، سری لنکا والا کرے تو مجدد پاک کی طرف ہے. یعنی 4 عالم سے وہ سجدہ مجدد پاک کی طرف ہے. تب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. ایک شان مجدد الفسانی کی یہ بھی تھی کہ اللہ بے ساختہ ان سے کلام کیا کرتا تھا. اللہ خود فرماتا ہے کہ شیخ احمد تم پر کعبہ ہے، تم کعبے میں ہو، اور اسی لیے جو لوگ جہاں سے سجدہ کر رہے ہیں وہ تمہاری طرف لگتا ہے. اصل میں اس وقت تم قبلہ عالم ہو، قبلہ عالم ہو. اللہ اکبر. کون امام ربانی مجدد الفسانی. آپ اپنی زندگی پر رشک کریے. مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ جب آب کوثر بٹ رہا ہوگا، جب آب کوثر بٹ رہا ہوگا، بانٹنے والے ہمارے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، مگر اس وقت آب کوثر پر جو وزیر ہوگا وہ کون ہوگا؟ وہ کوئی اور نہیں، آپ کے شہزادہ خواجہ محمد معصوم عروۃ الوثقی ہوں گے. اور فرماتے ہیں جب امت محمدیہ کو جنت میں جانے کا پروانہ ملے گا، اس پروانے پر جو مہر ہوگی میرے بیٹے خواجہ محمد سعید خواجہ نے رحمت کی ہوگی. جب جنت کا داروغہ اس پر وہ مہر دیکھے گا تبھی جنت میں جانے کو دے گا. تو بات تو ذرا دیکھو، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا جنت میری ہے، جنت میں جانے کی سند علی دیں گے. اور علی سے فرمایا کہ علی سند اس کو دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی. ابو بکر سے محبت کی دلیل یہ بھی ہے کہ سلسلہ نقشبندیہ سے محبت کرنی پڑے گی. یہ بھی ہے محبت کی دلیل کہ تمہیں سلسلہ نقشبندیہ سے محبت کرنی پڑے گی. سرکار امام ربانی منور مجدد الفسانی کا عرس مبارک اس سال 1، 2 اور 3 سپٹمبر کو مطابق 26، 27، 28 سفر المظفر ہوگا. بڑی عقیدت و محبت سے لوگ وہاں حاضر ہوتے ہیں. اور آپ کو ایک بات میں یہ بھی بتا دوں کہ شہر سرہند ہی ایک ایسا مرکز ہے جہاں ہر 4 آدمی پر ایک پیر ہوتا ہے، جہاں ہر 4 آدمی پر ایک پیر ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں چلتا کہ اس میں پیر کون ہے، کیونکہ اتنی سادگی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ پیر صاحب کون ہے اور مرید کون ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.